अस्सलाम वालेकुम लिसनर। आइए नोवेल भगोड़ा की किस्त नंबर 6 सुनते हैं। इसके मुसन्निफ हैं रियाज आकिब कोहलर। तो आइए शुरू करते हैं। जान, इधर बैठो। इनके कमरे से निकलते ही नीलम मुझे एक लग्जरी बेड पर बिठाकर मेरे साथ बैठती हुई बोली। मैं सहरज़दा सा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये इल्तिफ़ात किस लिए है। ये सब किस लिए? मेरा लहजा हैरानी से पुर था। ये वो ज़बरदस्ती कह कहा लगाकर बोली, ये तो खुद मुझे भी नहीं पता कि क्या है। और मैं हवरनकों की तरह उसका मुंह तकने लगा। परेशान हो गई? वो मेरी हैरानी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए बोली। बात यह है जान कि तुम मुझे पहली नज़र में अच्छे लगे हो। मैंने आज तक तुम जैसा भरपूर मर्द नहीं देखा। वो दीवार पर खड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोली। रात के 2 बज रहे हैं और नींद मेरी आंखों से कोसों दूर है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? वो अपने दोनों हाथों में मेरा चेहरा थाम कर बोली और मैं हैरानी से उसकी तरफ तकता रह गया। वो मेरी नज़रों की परवाह किए बगैर बिस्तर से उठकर कमरे के एक कोने की तरफ बढ़ गई। वहाँ फ्रिज रखा हुआ था और वहाँ से ट्रे में मुख्तलिफ लवाज़मात सजाकर मेरे सामने आकर बैठ गई। मेरे हाथ हिनोज़ हथकड़ी में जकड़े हुए थे, मगर इसने मेरे हाथ खोलने की बजाय अपने खूबसूरत हाथों से मुझे खिलाना शुरू कर दिया। कोई और मौका होता तो शायद मैं इस सिचुएशन से लुत्फ़अंदोज़ होता, मगर इस वक्त हालात ऐसे थे कि मेरी तवज्जो सिर्फ खाना खाने की तरफ मबज़ूल रही और मैं बेझिझक अपना पेट भरने में मशगूल रहा। चंद ही लम्हों में ट्रे साफ कर चुका था। और लाऊं? वो लगावट भरे लहजे में पूछने लगी। नो थैंक्स। उसने ट्रे तिपाई पर रखी और मेरे करीब खिसक आई। बहुत मारा है जालिमों ने, है ना? वो मेरे बालाई धड़ पर अपने मुलायम हाथ फेरते हुए बोली। आपके कहने ही से तो सब कुछ हुआ है, मैं शिकायतन बोला। बिल्कुल झूठ। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं बेबस थी। वो सब कुछ कैमरे की आंख से देखा जा रहा था। अगर मैं तुम्हें तकलीफ में देखना पसंद करती तो कभी भी कमरे से बाहर न जाती। आपके बाहर जाने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मैं हिनोज़ इससे खफगी का इजहार कर रहा था जैसे कोई अपनों से करता है, और इस सारी ड्रामाबाजी का मकसद वहाँ से भागने के लिए कोई मौका तलाश करना था। मुझे पता था कि इससे अच्छा और बेहतरीन मौका शायद ही फिर कभी मिल पाता। इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट हथकड़ी थी। अगर मेरे हाथ खुले होते तो नीलम और उसके दोनों बॉडीगार्ड्स पर काबू पाना मेरे लिए मुश्किल न होता। मैं चाह रहा था कि किसी बहाने नीलम से अपने हाथ आज़ाद करवा लूं, मगर इसके अंदाज से नज़र आ रहा था कि वो इस किस्म का रिस्क लेने के मूड में नहीं है और मेरे हाथ बंधे रखे हुए ही अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है, जबकि मैं अपने हाथ खुलवाने के लिए तमाम हदें पार कर सकता था, बशर्ते कि इसके बाद वो मेरी हथकड़ी खोल देती। कम से कम मुझे तो तकलीफ हुई ना। उसने अपना फलसफा झाड़ा। नीलम, तुझे मेरी बेगुनाही का यकीन है? पता नहीं, लेकिन मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। क्यों? मैं पूछने लगा। प्यारे जो लगने लगे हो, उसने कहा और मेरे मज़ीद नज़दीक खिसक आई। लेकिन मैं इस वक्त इस किस्म की किसी भी अय्याशी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मुझे पता था कि अपना मतलब निकल जाने के बाद नीलम ने वापस मुझे इस अजीत खाने में धकेल देना है, और ये प्यार का इजहार सिर्फ अपनी तलब पूरी होने तक है। नीलम, अगर चाय मिल जाती? अपने जहन में एक मंसूबा तरतीब देते हुए मैं आहिस्ता से बोला। मैंने कई दिनों से चाय नहीं पी। क्यों नहीं? वो बोली। अभी मंगवाती हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की सिमट बढ़ गई। जैसे ही इसकी पुश्त मेरी तरफ हुई, मैं अपने हथकड़ी में जकड़े हाथ सर से गुजारकर अपने सामने ले आया कि एक्शन लेने के लिए हाथों का सामने होना ज़रूरी था। आपको शायद इस बात पर अचंभा हो कि पीछे जकड़े हुए हाथ किस तरह सर से गुजारे जा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने बज़ाते खुद ये मुज़ाहिरा अपनी आंखों के सामने होते देखा हो, उनके लिए ये हैरानी का बायस नहीं होगा। नीलम ने कमरे के दरवाजे पर जाकर सुखदेव नामी बॉडीगार्ड को चाय लाने के लिए भेज दिया और फिर दरवाज़ा बंद करके
مستی میں لہراتی میری جانب پڑی، لیکن نزدیک پہنچنے سے پہلے ہی اسے گڑبڑ کا احساس ہو گیا اور اس میں لامحالہ میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کا قصور تھا جو میری پشت کی بجائے سامنے نظر آ رہے تھے۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور اپنے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا جو سراسر اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ پستول نکالنے والی ہے، مگر میں اسے اس قسم کا کوئی موقع فراہم کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ گریبان میں داخل ہونے سے پہلے ہی میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ پستول لے کر باہر نمودار ہوتا، میں اپنے دائیں پاؤں پر گھوما اور بائیں پاؤں کی چوب اس کی گردن میں ماری۔ وہ اوہ کی آواز کے ساتھ تبیز قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ میرے پاؤں ابھی تک ننگے تھے، اس وجہ سے میں اسے جچی تلی چوٹ لگا سکا تھا، اس طرح کہ وہ مرنے سے بچ جائے۔ جیسا بھی تھا وہ میرے ساتھ ہمدردی سے پیش آئی تھی اور میں احسان فراموش نہیں تھا۔ میں نے نیچے جھک کر اس کے گریبان کے نشیب میں پھنسا چپٹا سا پستول کھینچ کر نکال لیا۔ دروازے پر کھڑا اس کا باڈی گارڈ اندر کی کارروائی سے لا علم تھا۔ پستول اپنی جیب میں ڈال کر میں دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ حسب توقع باہر ایک آدمی ہی نظر آیا جو دروازہ کھلنے کی آواز پر اس طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میڈم اندر بلا رہی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر چوکنا ہو گیا تھا، لیکن میڈم کے بلاوے کا سن کر ڈھیلا پڑتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ میں نے ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا۔ نیلم جس جگہ گری ہوئی تھی وہ دروازے کے رخ سے تھوڑا ہٹ کر تھی، اس لیے آنے والا جب تک اندر داخل نہ ہو جاتا اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اسے وہاں سے ہٹانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا میں نے لات مار کر دروازہ بند کر دیا۔ اس اثنا میں اسے بھی قالین پر ڈھیر ہوئی نیلم کو دیکھ کر خطرے کا احساس ہو گیا تھا، مگر یہ احساس اس کے کسی کام نہ آ سکا اور پیٹ میں لگنے والی میری گھٹنے کی ضرب نے اسے آہ کی آواز کے ساتھ رکوع کے بل جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ ملا کر اپنی کونیوں کو دائیں بائیں سیدھا کیا اور دائیں کونی کی ایک بھرپور ضرب اس کی کن پٹی پر لگائی، جس سے وہ ترچھا ہو کر کمرے کے فرش پر بچھے قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کارروائی میں بمشکل چند سیکنڈ لگے تھے۔ میں نے جھک کر باڈی گارڈ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر بیڈ کی دوسری سمت ڈال دیا۔ اس کے بعد نیلم کو بھی گھسیٹ کر اسی کے ساتھ لٹا دیا اور باڈی گارڈ کی گری ہوئی شاٹ گن کو بیرل کی طرف سے پکڑ کر دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتا تھا کہ چائے کے لیے جانے والا سکھ دیو کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چند لمحوں کے بعد ہی دروازے کے باہر قدموں کی چاپ ابھری اور پھر ہلکی سی دستک دے کر وہ چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس کا اس طرح داخل ہونا اس بات کا مظہر تھا کہ وہ نیلم کے ساتھ کافی بے تکلف ہیں، یا شاید اپنے ساتھی کو غیر موجود پا کر اس نے اسے کمرے کے اندر تصور کیا تھا اور یہ اس کے لیے بھی اندر آنے کا اجازت نامہ تھا۔ گن اس نے کندھے سے لٹکائی ہوئی تھی۔ کمرے کو خالی دیکھ کر وہ بے ساختہ رک گیا اور حیرانی سے دائیں بائیں نظریں دوڑانے لگا، مگر میں نے اسے زیادہ دیر اس حالت میں نہ رہنے دیا۔ سر پر لگنے والی شاٹ گن کی ضرب نے اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ ٹرے میں رکھے چائے کے برتن بھی قالین پر بکھر گئے تھے۔ شاٹ گن کے سیفٹی لیور کو سنگل فائر پہ سیٹ کرتے ہوئے میں نے ہتھکڑی کی زنجیر کو شاٹ گن کی بیرل پر رکھا اور پاؤں کے انگوٹھے سے ٹریگر پریس کر دیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ہتھکڑی درمیان سے ٹوٹ گئی اور میرے ہاتھ آزاد ہو گئے، البتہ ہتھکڑی کے حلقے میرے دونوں کلائیوں میں پھنسے رہ گئے تھے، لیکن وہ میری جسمانی نقل و حرکت میں مانع نہیں تھے۔ ان کو بھی گولی سے توڑا جا سکتا تھا، مگر اس طرح ہاتھوں کے زخمی یا ناکارہ ہونے کا اندیشہ تھا جو مجھے کسی بھی صورت گوارا نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ آزاد ہوتے ہی سکھ دیو اور دوسرے گارڈ کی تلاشی لے کر دونوں کی جیبوں سے بٹوے نکال لیے۔ سکھ دیو کی چمڑے کی جیکٹ اتار کر میں نے پہن لی۔ اس ساری کارروائی میں بمشکل 2-3 منٹ لگے۔ گن پکڑ کر میں دروازے کی سمت بڑھا ہی تھا کہ دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ قدموں کی آواز سے مجھے اندازہ ہوا کہ 2 آدمی ہیں۔
میں ایک مرتبہ پھر دروازے کے نزدیک دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے نیلم کو آواز دی، میڈم، میڈم خیر تو ہے؟ گولی چلنے کی آواز آئی ہے۔ میڈم ہوش میں ہوتی تو ان کو آواز دیتی، اس لیے کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ لگتا ہے کہ کمرے میں کوئی موجود نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری آواز آئی، ابھی چند منٹ پہلے تو یہاں فائر ہوا ہے۔ پہلے نے کہا، اندر داخل ہو کر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے غالباً دروازے پر دباؤ ڈالا اور دروازہ آہستہ آہستہ آواز سے کھلنے لگا۔ اسی وقت میری نظر سکھدیو کے بے ہوش جسم پر پڑی اور مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ اس کا جسم بالکل دروازے کے سامنے پڑا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ اتنا کھلا جس سے سکھدیو باہر کھڑے ہوئے آدمی کو نظر آ سکتا، اندر آنے والا پیچھے ہٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی ہراساں آواز سنائی دی، گوبند، اندر گڑبڑ ہے۔ کون سی؟ گوبند بولا۔ اس کی نظر ابھی تک سکھدیو پر نہیں پڑی تھی۔ اندھا ہے کیا؟ پہلا آدمی دوسرے کواڑ کو بھی ٹھوکر مار کر کھولتا ہوا بولا۔ وہ سامنے سکھدیو مرا یہ بے ہوش پڑا ہے۔ ارے یہ کیا؟ گوبند نے سکھدیو کو دیکھتے ہی نعرہ لگایا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ دونوں اندر داخل ہونے میں احتیاط برتیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ زیادہ آدمیوں کو بلوا لیتے۔ میں نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا اور گن دونوں ہاتھوں میں تھامے ان کے سامنے نمودار ہوا۔ دونوں نے کلاشنکوفیں پکڑی ہوئی تھیں، لیکن میں نے انہیں ہتھیار سیدھا کرنے کا موقع نہ دیا۔ میرے ہاتھ میں موجود گن گرجی، وہ دونوں چیختے ہوئے اپنی جگہ پر ڈھیر ہو گئے۔ میں نے ان دونوں کے ہتھیاروں کی میگزینیں اتار کر جیکٹ کی جیب میں ڈالی اور ایک سمت متعین کر کے دوڑتا چلا گیا۔ میرے دونوں پاؤں ابھی تک ننگے تھے اور میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ زخمیوں یا مرنے والوں کے پاؤں سے اپنے لیے جوتوں کا انتخاب کر سکتا۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو دور سے ہی کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دروازے کے سامنے میں ایک لہجے کے لیے رکا، مگر کوئی آہٹ یا آواز نہ سن کر آہستہ سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک ڈرائنگ روم نما کمرہ تھا۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور اس کے اوپر اعلیٰ کوالٹی کے صوفہ سیٹ رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں وہاں رکے بغیر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازے کے سامنے ایک مرتبہ پھر رک کر میں نے باہر جھانکا۔ عمارت کے گیٹ پر دو افراد کھڑے نظر آئے۔ دونوں نے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے تھے۔ ان کی نظریں اسی سمت کو تھیں جہاں سے میں نے جھانکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں حرکت میں آئے اور ہتھیار کاک کرتے ہوئے میری سمت دوڑے، لیکن یہ بات ان کی سوچ میں نہ آ سکی کہ میرے پاس بھی ہتھیار ہو سکتا ہے۔ میری گن ایک مرتبہ پھر گرجی اور وہ دونوں راستے میں ہی ڈھیر ہو گئے۔ پرانی میگزین اتار کر میں نے نئی میگزین لگائی، کیونکہ اس میگزین سے میں کافی گولیاں فائر کر چکا تھا اور گن کسی بھی اہم صورتحال میں دھوکہ دے سکتی تھی۔ نئی میگزین اٹیچ کر کے میں نے باہر جھانکا، مگر کوئی زیرو نظر نہ آیا۔ ساتھ والے بنگلے سے البتہ لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے صحن میں کھڑے ہو کر نگاہ دوڑائی۔ ایک سوزوکی اور ایک سفید کلر کی ڈبل ڈور صحن میں کھڑی نظر آئیں۔ میں نے بھاگ کر مین گیٹ تک کا فاصلہ طے کیا۔ دروازے پر ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ گیٹ کے ساتھ بنی چیک پوسٹ میں جھانکنے پر دیوار کے ساتھ لٹکا چابیوں کا گچھا نظر آیا۔ گچھا اتار کر میں نے سب سے بڑی چابی تالے میں گھمائی تو وہ ایک کھٹکے سے کھل گیا۔ دروازے کے دونوں پٹ کھول کر میں ڈبل ڈور کی سمت بڑھا۔ گاڑی کے دونوں دروازے لاک تھے۔ گن کا بٹ مار کر میں نے کھڑکی کا شیشہ توڑا۔ اندر بیٹھ کر اگنیشن کی تاریں توڑ کر اسے اسٹارٹ کیا اور دوڑاتے ہوئے مین گیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں سوچ سمجھ کر کسی سمت کا تعین کرتا، اس لیے گیٹ سے نکلتے ہی میں بائیں جانب کا رخ کر چکا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں مجھے ایک دو چوکیدار نما بندے نظر آئے، مگر انہوں نے میرے ساتھ کوئی تعارض نہ کیا۔ مگر تھوڑی دور جانے کے بعد ہی مجھے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے۔ وہاں بلا شبہ شہر کا امیر طبقہ رہائش پذیر تھا اور ایسے لوگوں کی رپورٹ پر پولیس ہمیشہ جلدی عمل کرتی ہے، بالکل اپنے پیارے ملک پاکستان کی پولیس کی طرح۔ میں جس گلی میں جا رہا تھا وہ مین اسٹریٹ تھی
اور پولیس نے بھی اپنی آمد کے لیے وہی گلی استعمال کر لی تھی۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے گمان پر عمل کیا اور گاڑی ایک بغلی گلی میں موڑ دی جو نسبتاً تنگ تھی۔ 2-3 موڑ مڑنے کے بعد وہ گلی ایک روڈ پر جا نکلی۔ یہ اچھا شگون تھا۔ پولیس سے مٹ بھیڑ نہ ہونا میرے حق میں بہتر تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی، لیکن اس وقت بھی اکا دکا گاڑیاں دائیں بائیں حرکت کرتی نظر آ رہی تھیں۔ پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی تھی۔ روڈ پہ آتے ہی میں نارمل رفتار سے ایک سمت کو چل پڑا۔ دشمن کی قید سے تو میں آزاد ہو گیا تھا، لیکن ہتھکڑی کے ہلکے قید کی نشانی کے طور پہ میری کلائیوں کی زینت بنے ہوئے تھے۔ ان حلقوں سے چھٹکارے کے ساتھ مجھے اس ملک سے بھی نکلنا تھا جو کافی مشکل نظر آ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی پورے شہر کی پولیس اور خفیہ ایجنسیوں نے میری تلاش شروع کر دینی ہے۔ بدقسمتی یہ تھی کہ میرے تازہ ترین فوٹو ان کے پاس تھے اور ان کی مدد سے انہیں میری تلاش میں دشواری پیش نہ آتی۔ میری سوچ کے گھوڑے گاڑی سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے دوڑ رہے تھے، لیکن کوئی واضح لاہ عمل مجھے نہیں سوچ رہا تھا۔ ایک دفعہ تو میرا ارادہ ہوا کہ اسی گاڑی پر شہر سے نکل جاؤں، لیکن پھر حالات کو مد نظر رکھ کر مجھے یہ فیصلہ ترک کرنا پڑا، کیونکہ گاڑی کا نمبر اور ساخت بشمول میرے حلیے کے پولیس کی چیک پوسٹوں پر پہنچایا جا چکا تھا یا پہنچنے والا تھا، اور ایک کلاشنکوف کے سہارے پولیس کی بھاری نفری کا مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچنا نری حماقت تھی۔ راستے میں مجھے ہوٹل بھی نظر آئے، لیکن ان میں رہائش اختیار کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ ایک ویران روڈ پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں مجھے راکیر نظر آیا جو ہاتھ اٹھا کر مجھ سے لفٹ مانگ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے کوئی اہمیت نہ دی اور آگے گزرتا گیا، مگر پھر خیال آیا کہ اس اجنبی شہر میں آخر کب تک یوں ہی سرگرداں رہوں گا۔ سر چھپانے کے لیے کسی ٹھکانے کو تو تلاش کرنا ہے، تو اسی راہگیر سے ابتدا کیوں نہ کر لی جائے۔ یہ سوچ کر میں نے بریک لگائی اور گاڑی ریورس کرتا ہوا اس راہگیر کے قریب آ رکا۔ اس کے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہی میں نے گن اٹھا کر دروازے کی جانب اس طرح رکھ لی تھی کہ اسے نظر نہ آ سکے۔ اندرونی لائٹ میں نے پہلے سے ہی بجھائی ہوئی تھی۔ وہ کوئی سکھ تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے مجھے پرنام کیا۔ میں نے بھی سر ہلا کر اسے جواب دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے کہا۔ اگلے چوک تک، وہ مختصراً بولا۔ جس جگہ اترنا ہو بتا دینا۔ جی۔ اس دفعہ اس کا جواب پہلے سے بھی مختصر تھا۔ عجیب کمگو شخص ہے، میں نے دل ہی دل میں سوچا اور اپنے ذہن میں اپنا مدعا ترتیب دینے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کسی واضح لاہ عمل پر پہنچتا اچانک ہی وہ بولا، بس جی یہیں روک دیں، اور میں نے بے اختیار بریک لگا دی۔ اس کا ہاتھ دروازہ کھولنے والے ہینڈل کی بجائے اپنی اندرونی جیب کی طرف بڑھا اور جب باہر آیا تو ایک لمبے پھل کا خنجر اس کے ہاتھ میں چکمگا رہا تھا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو یہیں اتر جائیں، وہ خنجر لہراتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر تک کوئی نہ کوئی گاڑی مل جائے گی جو آپ کو گھر تک لفٹ دے دے گی۔ ہاں ہاں ہاں، واہ بھائی واہ، میں کہا لگا کر بولا، اس کو کہتے ہیں کہ چور کو مور پڑنا۔ اے مسٹر، وہ میرے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ ہنسنے کا نہیں، گاڑی سے اترنے کا بولا ہے میں نے۔ اسی مرتبہ اسے جواب دینے کی بجائے میں نے سرعت سے بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کی کلائی پکڑی اور اپنی انگلیوں کا دباؤ مخصوص انداز میں اس کی کلائی پر ڈالا تو خنجر اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا، جو میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں اٹھا لیا۔ خنجر ہاتھ سے نکلتے ہی اس کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ابھی اس نے گڑ گڑا کر اپنی جاں بخشی کی درخواست کرنی تھی۔ اس طرح کے سڑک چھاپ پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن انڈیا میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بندوں کو معاف کر دینے کا میں کبھی بھی قائل نہیں رہا۔ لیکن اس وقت میں خود اس قسم کے بندے کی تلاش میں تھا جو زیر زمین دنیا تک میری رہنمائی کرتا۔ کسی بھی بڑے غنڈے کا آشیرواد حاصل کر کے میں آسانی سے سرحد پار کر سکتا تھا، بس صورت دیگر میرا پکڑا جانا یقینی تھا۔ دشمن ملک میں ایک جاسوس کا سب سے بڑا سہارا
اسی قسم کے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ تو بڑے لوگ ہیں جناب۔ میری انگلیوں کے دباؤ سے ہی اسے میری فنکاری کا اندازہ ہو گیا تھا اور اس نے بجائے میرے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کے ہار ماننے میں عافیت سمجھی۔ سمجھدار ہو، میں نے اس کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، وہ اپنی کلائی کو مسلتے ہوئے بولا۔ میں جا سکتا ہوں؟ چلے جانا، میں نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کا خنجر میں نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ مجھے پتا ہے تو نے جو کرنا ہے، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا اور وہ سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ ویسے یہ گاڑی کیسی ہے؟ میں نے گفتگو آگے بڑھائی۔ اچھی ہے، اس کو ٹھکانے لگانا ہے کیا؟ وہ اچھل پڑا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں نے گاڑی کی اندرونی لائٹ روشن کر کے اسے وہ جڑی ہوئی تار دکھاتے ہوئے کہا جس سے میں نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ تم خود دیکھ لو۔ اس اثنا میں اس کی نظریں میری کلائیوں میں پڑے ہتھ کڑی کے حلقوں پر پڑی، کیونکہ جیکٹ کی آستین اتنی لمبی نہیں تھی کہ ان کو ڈھانپ سکتی۔ یہ ہتھ کڑی ہے؟ ہاں، یہ ہتھ کڑی ہی ہے، میں اطمینان سے بولا۔ کنگن نہیں ہے، وہ تو عورتیں پہنتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے؟ بالکل، اس کا مطلب واضح ہے کہ میں پولیس کی حراست سے بھاگا ہوا ہوں، میں قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ وہ پوچھنے لگا، اب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس گاڑی کو ٹھکانے لگانا ہے، 50% تمہارے، میں نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، اور میرے 50% سے بھی آدھے تمہارے، اور میرے لیے محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری تمہاری۔ ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا۔ چلو پھر یہ رکھ لو۔ میں نے خنجر اس کی سمت بڑھایا جو اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے پوچھا، کس طرف جانا ہے؟ میں اس علاقے سے بالکل انجان ہوں، اور وہ مجھے راستہ بتانے لگا۔ جلد ہی ہم ایک بڑی سی عمارت کے قریب پہنچ گئے جو دیکھنے میں چھوٹا موٹا کارخانہ لگ رہی تھی۔ بس یہیں روک لو، اور اس کے کہنے پر میں نے گاڑی عمارت کے گیٹ پر روک دی۔ اس نے نیچے اتر کر کال بیل بجائی اور بغیر کسی دیر کے اندر سے چوکیدار ٹائپ بندہ نمودار ہوا۔ یقیناً وہ گاڑی کی آواز سن کر پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ اوہو سردار جی، تسی؟ میرے ساتھی کو پہچان کر اس نے گرمجوشی دکھائی۔ بڑے دنوں بعد چکر لگایا ہے؟ کی کریے رنجیت بھرا، جدوں تک کوئی چنگی شے نہیں لبتی میں اس طرف چکر نہیں لگا سکتا۔ اے تے پھر ہے ہی، رنجیت کہا لگا کر بولا۔ چلو میں گیٹ کھولتا ہوں، تسی گڈی نو اندر لے آؤ۔ وہ سر ہلاتا ہوا ایک مرتبہ پھر میرے قریب آ بیٹھا، جبکہ رنجیت نامی شخص نے مجھ سے ہاتھ ملانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے گیٹ کھولتے ہی میں گاڑی اندر لے گیا۔ بس ادھر روک لو، وہ گاڑی کے لیے موزوں جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے بولا، اور آپ گاڑی میں رہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنی چادر مجھے دے کر جاؤ۔ میں نے اس کی گرم چادر کی طرف اشارہ کیا جو اس نے سردی سے بچنے کے لیے لپیٹی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں، یہ لو۔ اس نے چادر میرے حوالے کی اور نیچے اتر گیا۔ اس کے وہاں سے غائب ہوتے ہی میں جلدی سے نیچے اترا، گن کو کندھے میں ڈالا اور اوپر سے گرم شال اوڑھ لی۔ اس طرح کہ گن کے ساتھ ساتھ ہتھ کڑی بھی چھپ گئی۔ رنجیت نامی چوکیدار نے گیٹ بند کرنے کے بعد اس طرف آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چند لمحوں بعد میں میرا ساتھی ایک شخص کے ساتھ نمودار ہوا۔ آنے والے نے ہاتھ میں ایک ٹارچ بھی پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک سرسری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر گاڑی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دلیر سنگھ، چیز تو اچھی ہے، وہ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا تعریفی لہجے میں بولا۔ کمال بھائی، آپ کو تو پتا ہے کہ دلیر ہمیشہ اچھی چیزیں ہی لاتا ہے، دلیر سنگھ فخری انداز میں بولا، اور کمال ہنس پڑا۔ تو پھر کیا خیال ہے، 30 بہت ہیں؟ کمال بھائی، کچھ تو اپنے خدا کا ہی خوف کرو، دلیر سنگھ بولا۔ یہ 30 کی ہے، چلو 35 کر لو، کمال نے رقم بڑھائی۔ نہیں، دلیر سنگھ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ 70 سے 1 روپیہ بھی کم نہیں لوں گا۔ اب تم بھی اپنے باگرو کا خوف کرو، اس مرتبہ کمال دلیر سنگھ پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ یہ بغیر کاغذات کے اور چوری کی گاڑی ہے۔ وہ دونوں تھوڑی دیر قیمت پر بحث کرتے رہے۔ آخر میں 55 پر سودا طے ہو گیا۔ کمال جلدی سے اندر گیا
اور ایک شاپر میں مطلوبہ رقم بھر کر لے آیا، جسے دلیر سنگھ نے گنے بغیر اپنے بغل میں داب لیا، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اسے کمال پر اعتماد تھا۔ اب دلیر بھائی، کوئی چائے پانی ہو جائے؟ مہربانی کمال بھائی، دلیر سنگھ انکار کرتے ہوئے بولا، ہم نے کہیں جانا ہے، پھر کبھی آپ کی دعوت سے لطف اندوز ہوں گے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ کمال نے الوداعی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے ویر سنگھ نے تھام لیا۔ بھائی کا تعارف تو آپ نے کرایا ہی نہیں۔ اس مرتبہ کمال نے میری جانب ہاتھ بڑھایا اور میں نے ہاتھ چادر میں رکھتے ہوئے ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے گرم جوشی سے دبایا۔ یہ شکر تھا کہ اس کی نظر میرے ننگے پاؤں پر نہیں پڑی تھی۔ یہ اپنا نیا ساتھی ہے، دلیر سنگھ بات کو گول مول کرتے ہوئے بولا، پھر کبھی اس کا تعارف کرا دیں گے، یوں بھی اس سے اب ملاقات ہوتی ہی رہے گی۔ اور کمال بے ساختہ کہا مار کر ہنس پڑا۔ اوکے پھر، خدا حافظ۔ کمال یہ کہہ کر اندر کی جانب چلا گیا، جبکہ ہم بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ گئے اور چوکیدار سے ہیلو ہائی کرتے ہوئے اس عمارت سے باہر آ گئے۔ یہ اپنے پاس رکھو۔ گیٹ سے باہر آتے ہی دلیر سنگھ نے رقم والا شاپر میری جانب بڑھایا اور میں نے خاموشی سے شاپر اس کے ہاتھ سے لے کر جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ آپ کا نام؟ دلیر سنگھ پوچھنے لگا۔ امیر خان۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ، میں آہستہ سے بولا۔ کس جرم میں گرفتار ہوئے تھے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں جان چھڑاتے ہوئے بولا، فرصت میں بتاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، اس نے بھی اصرار نہ کرتے ہوئے کہا، اب جلدی چلو تاکہ صبح کی روشنی سے پہلے اپنی جگہ پر پہنچ جائیں۔ اور میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی، اس طرح کہ دلیر سنگھ کو میرا ساتھ دینے کے لیے آہستہ قدموں سے دوڑنا پڑا۔ خان بھائی، اتنا بھی تیز نہیں کہا ہے میں نے۔ اور میں نے ہنس کر اپنے قدموں کی رفتار اتنی آہستہ کر دی کہ دلیر سنگھ آسانی سے میرا ساتھ دے سکے۔ ہم مختلف ٹیڑھی میڑھی تنگ اور چوڑی گلیوں سے گزرتے ہوئے آخر ایسے مکان کے سامنے پہنچے جو بمشکل 2 کمروں اور ایک چھوٹے سے برآمدے پر مشتمل تھا۔ دلیر سنگھ نے جیب سے چابی نکال کر بیرونی دروازہ کھولا اور جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے اسے اندر سے کنڈی لگا دی۔ کمرے کے دروازے کو بھی تالا لگا ہوا تھا، جسے کھول کر ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ دلیر سنگھ نے لائٹ جلائی اور کمرے کے وسط میں پڑی واحد چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، خان صاحب بیٹھو۔ میں نے چادر اتار کر دلیر سنگھ کے حوالے کی اور کلاشنکوف کندھے سے اتار کر چارپائی کے ساتھ کھڑی کر کے بیٹھ گیا۔ دلیر سنگھ کلاشنکوف کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ دلیر بھائی، ان کنگنوں کا کچھ کرو، میں اپنی کلائیاں اس کے سامنے کرتے ہوئے مزاحیہ لہجے میں بولا۔ ابھی لو خان صاحب، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے کونے میں رکھے ٹرنک کی طرف بڑھا اور اس کو کھول کر چابیوں کا ایک گچھا نکال لیا، جس میں مختلف اقسام کی چابیاں شامل تھیں۔ میرے ہاتھ کو پکڑ کر اس نے ہتھ کڑی میں چابی کے سوراخ کو دیکھا اور پھر ایک مناسب چابی کا انتخاب کر کے ہتھ کڑی کے ساتھ زور آزمائی میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں میں ہی وہ میرے دونوں ہاتھ ہتھ کڑی سے آزاد کرا چکا تھا۔ بہت بہت شکریہ دلیر سنگھ، میں نے صدقے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر وہ چابیاں واپس رکھنے کے لیے ٹرنک کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ چابیاں رکھ کر مڑا، میں نے رقم کا شاپر اس کی طرف بڑھا کر کہا، اسے معاہدے کے مطابق تقسیم کر دو۔ اس نے شاپر کھول کر رقم نکالی اور کچھ رقم گر کر میرے حوالے کر دی، جبکہ بقیہ اس باکس میں رکھ دی۔ میں نے بھی بغیر گنے وہ رقم جیکٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لی۔ آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ رقم باکس میں رکھ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ صرف چائے، اور اگر ہو سکا تو اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کو ترجیح دوں گا۔ ہاں، نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے، وہ جمائی لیتے ہوئے بولا۔ بہرحال آپ بیٹھیں، میں چائے لے کر آتا ہوں۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی تکیہ سر کے نیچے رکھ کر میں مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا۔ دلیر سنگھ ایک سڑک چھاپ غنڈہ تھا اور اس قسم کے غنڈوں میں ظرف بہت کم ہوتا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ مجھے گرفتار کرانے کے لیے کسی انعام وغیرہ کا اعلان کر دیا جاتا۔ ایسی صورت میں مجھے حوالہ پولیس کرنے والا سب سے پہلا شخص یہی دلیر سنگھ ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن اس پر اعتبار نہ ہوتے ہوئے بھی میں اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا۔ کسی بھی مجرم ٹولے سے روابط
استوار کرنے کے لیے مجھے دلیر سنگھ کے واسطے کی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر بھی یہ رابطہ ہو سکتا تھا، لیکن اس طرح ٹائم زیادہ ضائع ہوتا، اور ان حالات میں وقت ضائع کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں غلطاؤں پیچان لیٹا تھا کہ دلیر سنگھ چائے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ سو گئی کیا؟ اس نے میری بند آنکھوں کو دیکھ کر آواز دی۔ نہیں تو، میں جلدی سے اٹھتا ہوا بولا۔ چلو پھر چائے پیو، وہ میرے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے بولا، جس میں چائے کے ساتھ کچھ کھانے پینے کے لوازمات بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں بھی بے تکلف ناشتے کو جڑ گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ دلیر سنگھ نے اپنے لیے ایک گدا فرش پر بچھا لیا تھا۔ میں نے رضائی اوڑھی اور سونے کی کوشش میں مصروف ہو گیا، لیکن تھکن کے باوجود مجھے جلدی نیند نہ آ سکی، اور میں کافی دیر اپنے موجودہ اور آنے والے حالات کے متعلق سوچتا رہا۔ لیکن کب تک؟ آخر نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہوئی اور میں سو گیا۔ میں پتہ نہیں کتنی دیر اور سوتا، لیکن اچانک ایک نامانوس سی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں جاگ اٹھا۔ جاگتے ہی میری حسیات بیدار ہو گئیں۔ ایک کمانڈو اور عام آدمی کی نیند میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ کمانڈو ایک آنکھ کھول کر سوتا ہے اور ماحول میں ہلکی سی بے قاعدگی سے بھی جاگ جاتا ہے۔ اسی طرح جاگتے ہی ایک کمانڈو کا ذہن نہ صرف ماحول کا ادراک کر لیتا ہے، بلکہ اپنے دفاع کے بارے میں بھی مستعد ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی میں نے بروقت فیصلہ کیا اور چارپائی سے اتر کر دروازے کی جانب بڑھا، لیکن ابھی دروازے سے چند قدم دور ہی تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ آنے والے تعداد میں 3 نظر آ رہے تھے اور تینوں پستولوں سے مسلح تھے۔ میری گن چارپائی کے نیچے تھی۔ لے دے کے ایک نیلم والا چھوٹا سا پستول ہی رہ جاتا تھا جو میں نے قمیض کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ اگر میں گن کی طرف بڑھتا تو وہ مجھے گن تک پہنچنے سے پہلے آسانی سے شوٹ کر سکتے تھے۔ کمرے میں ملکہ اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ وہ تینوں تیز روشنی سے آ رہے تھے۔ میں نے بجلی کسی صورت سے ننھا سا پستول نکالا۔ اس دوران میری نظر سب سے آگے والے کی اس انگلی پر تھی جو اس نے ٹریگر پر رکھی ہوئی تھی۔ ہینڈز اپ، سب سے آگے والا دھاڑا۔ الفاظ ابھی اس کے منہ میں تھے کہ میں اپنے آپ کو فرش پر گراتے ہوئے پستول کا ٹریگر دباتا چلا گیا۔ ہلکے دھماکوں کے ساتھ تینوں بندے فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان تینوں میں درمیان والا بندہ ابھی صحیح سالم میرے سامنے کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھ میں موجودہ پستول کا رخ میری جانب تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ گولی سے بچنے کے لیے اس نے بھی میری طرح اپنے آپ کو فرش پر گرا دیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان چند گز کا فاصلہ حائل تھا، اور دونوں کے ہتھیاروں کا رخ ایک دوسرے کی جانب تھا۔ اس کا صریحاً مطلب یہی تھا کہ ہم دونوں کا مرنا یقینی تھا۔ ہاں کمانڈو، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، تو پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ ان کھلونوں کو سائڈ نہ کر دیں؟ میں نے نظروں ہی نظروں میں اسے تولا۔ وہ گٹھے ہوئے بدن کا مضبوط شخص تھا، ہلکے گھنگریالے بال، چھوٹی چھوٹی سانپ کی مانند چمکیلی آنکھیں، کالی سیاہ رنگت، 6 فٹ کے قریب قد۔ دیکھنے میں وہ ہر لحاظ سے آئیڈیل لڑکا لگ رہا تھا۔ مجھے چیلنج کر کے اپنے اوپر اسے جو اعتماد تھا اس کا اظہار بھی اس نے کر دیا تھا۔ منظور ہے۔ ایک لہجہ خاموش رہنے کے بعد میں اطمینان سے بولا، امیر خان، یہ غضب نہ کرنا۔ اپنے بستر پر بیٹھا دلیر سنگھ، جو پتہ نہیں کس وقت جاگا تھا، تیزی سے بولا، یہ کوبرا ہے، تم اس سے واقف نہیں ہو، خالی ہاتھ اس کا مقابلہ کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ دلیر سنگھ، تم سے تو بعد میں باتیں ہوں گی، کوبرا پھنکارتی ہوئی آواز میں بولا، آج سے پہلے تم صرف چور تھے، اب تم نے بھارت ماتا کے ساتھ غداری شروع کر دی۔ واہ گرودی سو، کوبرا میں اس کو نہیں جانتا۔ دلیر سنگھ کا لہجہ رو دینے والا تھا۔ گھر میں تو اس طرح سلایا ہوا ہے جیسے بہنوئی ہو تیرا، کوبرا زہر خند لہجے میں بولا۔ اس نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی کہ یہ کار چور ہے، دلیر سنگھ منمنایا۔ افسوس، یہ گاڑی تمہارے لیے پھندا ثابت ہوئی، اس کے پیسے تم ہضم نہ کر سکے، بلکہ اس کی وجہ سے تو وہ کمینہ کمال بھی میرے شکنجے میں آ گیا ہے۔ کوبرا، میں نے جتنی رقم کمال سے وصول کی تھی وہ ساری کی ساری واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔
رقم؟ کوبرا نے ایک بھیانک کے کہا لگا کر کہا، تم سے تو اب کافی وصولیاں ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ کافی ڈائلاگ بازی ہو گئی ہے۔ میں جو کافی دیر سے ان کی بکواس سن رہا تھا اچانک بولا، اب کوئی کام کی بات ہونی چاہیے۔ عمر جان، یہی نام ہے نا تمہارا؟ وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ عمر جان گنڈا پور عرف جانو کمانڈو، میں مزاحیہ لہجے میں بولا۔ چلو پھر کمانڈو صاحب، پستول سائڈ پر کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا بازو جھکا لیا اور میں نے بھی اپنا پستول والا ہاتھ نیچا کر لیا۔ پستول جیب میں نہیں رہے گا، یہ کہہ کر اس نے اپنا پستول کمرے سے باہر پھینک دیا اور اپنے پاؤں میں پڑی دونوں لاشوں کے پستول بھی اٹھا کر باہر پھینک دیے۔ اس وقت اگر میں چاہتا تو آسانی سے اس کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ کوبرا، جیسے ہی اس نے پستول باہر پھینکے میں نے اسے آہستہ سے پکارا اور اس نے بے ساختہ میری جانب دیکھا۔ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور میرا پستول ابھی تک میرے ہاتھ میں ہے۔ میری بات سن کر کوبرے کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر یہ مسکراہٹ اعتماد سے محروم تھی۔ تم اس طرح نہیں کر سکتے جانو کمانڈو۔ کیوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ یہ تیرے کردار کی موت ہوگی۔ میں شاید جسمانی طور پر مر جاؤں، مگر تو روحانی طور پر فنا ہو جائے گا۔ صحیح کہا۔ میں نے اپنا پستول باہر پھینکنے کا ارادہ کیا۔ نہیں! اس سے پہلے کہ پستول میرے ہاتھ سے نکلتا دلیر سنگھ چیخ کر بولا، اپنی موت کے پروانے پر دستخط مت کرو، تم اسے نہیں جانتے۔ مشورے کا شکریہ، میں نے مڑ کر دلیر سنگھ کو کہا اور اس کے ساتھ ہی پستول کمرے سے باہر اچھال دیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، کوبرا زہر خند لہجے میں بولا، لیکن تجھے دلیر سنگھ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ پستول کے سہارے تم یہاں سے فرار ہو سکتے تھے۔ مگر میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ کیوں؟ بولتی بند ہو گئی کیا؟ مجھے خاموش دیکھ کر وہ ایک مرتبہ پھر گویا ہوا، کوبرا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس گھر میں ہوں؟ ہا 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 ہا، اس نے ایک مرتبہ پھر بلند آہنگ کے کہا لگایا، تم کوبرا کو جانتے نہیں ہو، اسی لیے تو یہ بات کر رہے ہو۔ تم اگر پاتال میں بھی جا کر چھپ جاتے تو کوبرا تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالتا۔ کیونکہ تیری سانسیں پوری ہونے والی ہیں، اس لیے بتائے دیتا ہوں کہ تم نے جو ڈبل ڈور کمال ورک شاپ میں فروخت کی تھی، اس کے بارے میں مجھے علم ہو گیا۔ کمال سے پتہ کرنے پر دلیر سنگھ کا نام معلوم ہوا اور اس کے بعد 2 + 2 = 4۔ یہ کہتے ہی وہ اچھلا اور اس کی زوردار فلائنگ کک میری چھاتی پر لگی۔ میں اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے بے خبری میں مار کھا گیا اور کولوں کے بل زمین پر جا گرا۔ نیچے گرتے ہی میں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن کوبرا مجھ سے پہلے سیدھا ہو چکا تھا اور حملے کے لیے پینترے بدل رہا تھا۔ میرے کھڑے ہوتے ہی وہ بائیں پاؤں پر گھوما اور دائیں پاؤں کی ایڑی میری چھاتی میں ماری، لیکن اس وار کو میں نے دونوں کلائیوں پر روکا۔ ابھی میں اس وار سے سنبھلا ہی تھا کہ اس کی بائیں ٹانگ میرے پیٹ میں لگی۔ میں اڑ کر چرپائی پر جا گرا، میری سانسیں رکنے لگی تھیں۔ دلیر سنگھ کے کہنے کی طرح وہ واقعی بہت اچھا لڑاکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چرپائی پر لیٹا رہوں، مگر اس وقت آرام کرنے کا مطلب تھا ہمیشہ کا آرام۔ اس لیے میں چارپائی پر گرنے کے بعد کروٹیں بدلتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا اور میرا یہ ہٹنا کام آ گیا، ورنہ جہاں میں ایک لمحہ پہلے گرا تھا اس جگہ پر کوبرا نے اپنے دونوں پاؤں ملا کر چھلانگ لگائی تھی۔ پیٹ میں ایک ضرب کھانے کے بعد اسی جگہ دوسری چوٹ برداشت کرنا میرے لیے ناممکن ہو جاتا۔ چارپائی پر گرتے ہی وہ اچھلا اور تیر کی طرح میری طرف بڑھا، مگر اس بار جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا میں تیزی سے سائڈ پر ہوا اور اس کے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی میں نے زوردار قسم کی کک اس کے کولوں پر جڑ دی، لیکن دیوار کے ساتھ ہاتھ ٹیک کر وہ بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو بچا گیا۔ اس کے سیدھا ہونے تک میں دوڑ کر مخالف کونے میں پہنچ گیا تھا۔ مجھے دوڑتا دیکھ کر اس نے استہزائی کے کہا لگایا اور بولا، بس عمر جان گنڈا پور عرف جانو کمانڈو، اتنی ہی ہمت تھی؟ اس کے الفاظ اور لہجہ مجھے آگ لگانے کے لیے کافی تھا، لیکن میں نے اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھا اور اپنی سوچوں کا دھارا اپنے مشفق انسٹرکٹر صوبیدار مراد کی جانب موڑا۔ جوانوں، سب سے پہلے اپنے مخالف کو جانچو، اس کی لڑائی کے طریقے پر نظر رکھو،
देखो कि वो किस हाथ और किस पाँव का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, कहीं वो खब्बा तो नहीं है। दौरान लड़ाई उसके मजबूत पहलू पर नज़र रखो। इसके साथ अपने लिबास का भी जायज़ा लो, कहीं तुमने तो ऐसा लिबास नहीं पहना जो लड़ाई में माने हो। मुखालिफ की कमज़ोरी ढूंढो। अक्सरियत ऐसे लड़ाकों की है जो हमला करने में तो बहुत तेज़ होते हैं लेकिन अपने दिफा से गाफिल रहते हैं। इसी तरह बहुत अच्छे लड़ाके अमूमन गुस्से की हालत में मार खा जाते हैं। तुम लोग भी ये बात याद रखना कि चाहे कितनी मार क्यों ना खा लो, गुस्से का इजहार नहीं करना। इब्तिदाई लड़ाई में मार खाकर कभी भी हथियार नहीं फेंकना। लड़ाई का पांसा किसी भी वक्त पलट सकता है। मैंने अपने लिबास का जायज़ा लिया। चमड़े की जैकेट और कमीज़ मेरी तेज़ी से हरकत करने में रुकावट पैदा कर रही थी। मैंने जल्दी जल्दी कमीज़ और जैकेट उतारकर साइड पर फेंक दी। तुम अगर शलवार भी उतार दो तब भी मुझसे बच नहीं सकते, कोबरे ने मुझ पर चोट करते हुए कहा। लेकिन मेरी बॉडी देखकर उसकी आंखों में जो मरूबियत की लहर उठी थी वो मुझसे छुप नहीं सकती थी। यकायक उसने मुझ पर छलांग लगाई, मगर इस मर्तबा मैं तैयार था। इसके नीचे गिरने से पहले मैं अपनी जगह छोड़ चुका था। नीचे गिरते ही वो सूरज से पलटा, मगर मैं इस वक्त अपने दाएं पांव पर घूमा और बाएं पांव की एड़ी तीर से निकले हुए कमान की तरह उसकी छाती में लगी और वो पुष्ट के बल नीचे गिर पड़ा। इसके साथ ही मैं वेश्याना अंदाज में इस पर पिल पड़ा। वो भी कुछ कम नहीं था। हम काफ़ी देर तक एक दूसरे को रगड़ते रहे। अमली ज़िंदगी में कदम रखने के बाद ये पहला मौका था कि मुझे कोई इस तरह ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था। हम दोनों के सांस धूकने की तरह चल रहे थे, लेकिन हम में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। और फिर कोबरे की बदकिस्मती कि मेरी किक से बचने के लिए उसने उछलकर पीछे होना चाहा, मगर पीछे दीवार होने की वजह से वो दीवार के साथ ही बड़ी ज़ोर से टकराया। इस टक्कर का बदला लेने के लिए वो सर झुकाकर मुझे टक्कर मारने के लिए दौड़ा, लेकिन मैं थोड़ा सा दाएं साइड पर हुआ और अगले ही लम्हे इसकी मजबूत गर्दन मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में फंसी हुई थी। मैंने नफरत के साथ उसकी गर्दन को झटका दिया और कटाक की आवाज़ के साथ ही वो मेरे बाजू में झूल गया। इसे फर्श पर फेंककर मैं अपनी फूली सांसों पर काबू पाने लगा। यही मौका अगर उसे मिलता तो शायद वो मुझे मारने की बजाय बेहोश करने पर इक्तफा करता, क्योंकि उसने मुझे गिरफ्तार करना था। दिलेर सिंह, जो हमारी फाइट के दौरान दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया था, कोबरे की हलाकत के साथ ही भागकर मुझसे लिपट गया और मेरे बाजुओं पर बोसा देते हुए बोला, मान गया हूँ जानू साहब, तुम एक अजीम लड़ाके हो। लेकिन मैंने इसकी बात का जवाब देने की बजाय इसे खुद से अलहदा किया, खामोशी से चरपाई पर जाकर बैठ गया। पानी ले आऊं? दिलेर सिंह अकीदत के साथ मुझसे मुखातिब हुआ। पानी को छोड़ो, मेरे लिए लिबास और जूतों का बंदोबस्त करो, हमने यहाँ से फिलफौर निकलना है। आप चंद मिनट इंतज़ार करें, मैं ये गया और ये आया। दिलेर सिंह मुस्तैदी से बोला, अलबत्ता अपने पाँव का नाप बता दीजिएगा। 10 नंबर, मैं मुख्तसरन बोला और दिलेर सिंह सर हिलाता हुआ घर से निकलता चला गया। इसके जाते ही मैंने तीनों लाशों की जामा तलाशी ली, मगर कोई काम की चीज़ ना पा सका। नकदी के अलावा सारा सामान मैंने इनकी जेबों में वापस डाल दिया, और नकदी अपने पास रखने का मकसद भी कोई रुपए पैसे का लालच नहीं था, बल्कि दुश्मन मुल्क में मेरा सबसे बड़ा मददगार यही पैसा हो सकता था। नीलम और कोबरे के पिस्तौल मैंने अपनी जेब में डाल लिए थे। खुसूसन नीलम का छोटा पिस्तौल तो मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने इसका जायज़ा लिया। इसके दस्ते के दोनों जानिब चमड़े के छोटे छोटे बेल्ट लगे हुए थे, जिनमें 7-7 राउंड पड़े जगमगा रहे थे। इसकी मैगज़ीन के अंदर मुझे 7 राउंड की गुंजाइश नज़र आई, जिसमें से 3 राउंड में कोबरे और उसके दोनों साथियों पर इस्तेमाल कर चुका था। मैंने हिफ्ज़ से मा तक़द्दम के तौर पर इसकी मैगज़ीन दोबारा फुल कर दी। मेरा इरादा था कि गन दिलेर सिंह के पास ही छोड़ दूंगा। गो पिस्तौल और गन की कारकर्दगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था कि पिस्तौल की रेंज के साथ एक्यूरेसी भी बहुत कम थी, लेकिन छोटा होने की वजह से बआसानी छुपाया जा सकता था, इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया था। दिलेर सिंह मेरे अंदाजे से पहले वापस पहुंच गया। लिबास के नाम पर उसने मेरे लिए जीन्स, टी शर्ट और चमड़े की एक खुली जैकेट पसंद की थी। सर पर रखने के लिए गर्म टोपी
जिस में मेरे लंबे बाल आसानी से छुप सकते थे और मुंह पर लपेटने के लिए एक काले रंग का मफलर भी वो साथ लेता आया था, जबकि पाँव में पहनने के लिए स्पोर्ट शूज़ लाया था। ये तमाम चीज़ें मुझे अपनी शनाख्त छुपाने में मदद दे सकती थीं। मैंने दिल खोलकर इसके इंतखाब की दाद दी, जिसे सुनकर दिलेर सिंह के चेहरे पर बशाशत छा गई। दिलेर सिंह, मैंने कोबरे की जेब में गाड़ी की चाबी देखी है। गाड़ी उन्होंने कहीं करीब ही पार्क की होगी। तुम गाड़ी अंदर ले आओ ताकि इन लाशों को गायब करें, वरना बाद में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बनेगी। इस वक्त तक मैं लिबास बदल लूँ। और दिलेर सिंह सर हिलाता हुआ कोबरे की तरफ बढ़ गया। और हाँ, अचानक एक ख्याल के तहत मैंने दोबारा दिलेर सिंह को आवाज़ दी, ध्यान रखना गाड़ी में इनका कोई बंदा मौजूद ना हो। बेफिक्र रहो, मैं ख्याल रखूँगा, दिलेर सिंह ने कोबरे की लाश से चाबी निकालते हुए कहा। और मैं कपड़े उठाकर बाथरूम की सिमत बढ़ गया, जिसके बारे में दिलेर सिंह से पहले से मालूमात हासिल कर ली थी। पानी ठंडा था, लेकिन इससे लुत्फ़ अंदोज़ हुए बिना न रह सका। काफ़ी अरसे के बाद मुझे नहाने का मौका मिला था। साबुन सर और बदन पर इतनी मर्तबा रगड़ा कि इसकी टिकिया मेरे हाथों ख़त्म होकर रह गई थी। जब मैं बाहर निकला तो बिल्कुल फ्रेश था। दिलेर सिंह लाशों को कार में मुंतकिल कर चुका था। इसके लिए इसने कार की डिग्गी इस्तेमाल की थी। मेरी और कोबरे की फ़ाइट के दौरान जो अफरा तफरी मची थी और जो सामान इधर उधर हो गया था, दरहम बरहम हुआ था, दिलेर सिंह ने इसको भी तरतीब से रख दिया था। मैंने क्लाशनकोव दिलेर सिंह के हवाले करते हुए कहा, अगर इसकी ज़रूरत है तो अपने पास कहीं छुपा कर रख लो। क्यों, आपको नहीं चाहिए? उसने पूछा। मैं इसे कहाँ लिए फिरूँगा? मेरे लिए ये 2 पिस्तौल ही काफ़ी हैं, मैंने इसे पिस्तौल दिखाते हुए कहा। अब कहाँ जाएंगे? यार, मैं तो इस इलाके से बिल्कुल नावाकिफ़ हूँ, बल्कि मुझे तो ये भी पता नहीं है कि ये शहर कौन सा है। ये अम्बाला है, दिलेर सिंह बोला। वैसे आपको इस शहर का नाम क्यों मालूम नहीं? दिलेर सिंह, अभी टाइम कम है, यहाँ से चलते हैं। किसी महफूज मकाम पर पहुंचकर मेरी स्टोरी सुन लेना। ठीक है जनाब, वो मुस्तैदी से बोला। मैं तैयार हूँ, सिर्फ 2 मिनट लूँगा। ये क्लाशनकोव और पैसे मैं महफूज मकाम पर रख दूँ। और मैंने सर हिलाकर अपनी रजामंदी का इंदिया दे दिया। दिलेर सिंह हकीकतन 2 मिनट में वापस आ गया और हम दोनों इसके घर को ताला लगाकर चल पड़े। ड्राइविंग दिलेर सिंह ने संभाली थी कि मैं तो इस शहर के गली कूचों से नावाकिफ़ था। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना जानता था कि कश्मीर की सरहद के साथ जालंधर वाक़ था और इसके बाद अम्बाला आता था। अब क्या करें? घर से निकलते ही दिलेर सिंह मुझसे मुखातिब हुआ। सबसे पहले तो अपने किसी वाकिफ़कार को कमाल वर्कशॉप भेजो और कमाल का पता कराओ। आया कोबरा उसे अपने किसी अड्डे पर ले गया था या वहीं पर उसने इससे पूछगछ की थी और इसके बाद इन लाशों को ठिकाने लगाएंगे। पहले इन लाशों को क्यों ना ठिकाने लगा दें? दिलेर सिंह ने मुझे मशवरा दिया, जो मुझे नहायत माकूल लगा। ठीक है, कार किसी मशहूर मार्केट में ले चलो जहां गाड़ियों का रश रहता हो। और दिलेर सिंह सर हिलाकर एक जानिब रवाना हो गया। जल्द ही हम ऐसे बाजार में पहुंच गए जहां रश बहुत ज़्यादा था और गाड़ियां बहुत धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही थीं। बाजार में सड़क के दोनों जानिब लोगों ने गाड़ियां पार्क की हुई थीं। एक मुनासिब जगह देखकर दिलेर सिंह ने भी गाड़ी पार्क की और हम दोनों बाहर निकल आए। बाहर निकलने से पहले मैं मफलर अपने मुंह पर लपेटना नहीं भूला था। दिलेर सिंह, पहले खाना ना खा लें? एक साफ़ सुथरे रेस्टोरेंट पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने दिलेर सिंह को इस तरफ मुतवज्जे करके कहा। भूख तो मुझे भी लगी हुई है, वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला। और हम दोनों रेस्टोरेंट में घुस गए। अंदर एक निस्बतन वीरान और अंधेरे कोने में बैठकर हमने नशिस्तें संभाल लीं। खाना खाकर हमने चाय भी वहीं पी और फिर बिल पे करके बाहर निकल आए। जानू साहब, मेरा ख्याल है कि मैं आपको अपने ऐसे ठिकाने पर ले चलता हूँ जिससे कोई भी वाकिफ़ नहीं है। वहीं करीब ही टेलीफोन की सहूलत भी मौजूद है। वहाँ से कमाल वर्कशॉप में फ़ोन करके कमाल के बारे में मालूमात ले लेंगे।